अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने रमज़ान के मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ कि रमज़ान कैसे गुजारें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान होगा अगर उसने हमें रमज़ान में ज़िंदगी अता की। इस रमज़ान का एक एक पल हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारना है और उसकी नाफरमानी से बचना है। जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है वो हमसे उसका हिसाब भी लेगा। रमज़ान महीने को दूसरे तमाम महीनों से अफजलियत कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम रमज़ान के महीने में सिर्फ अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद की तिलावत करें और दो दो तीन तीन या चार चार कुरान मजीद के ख़त्म कुरान का सिलसिला चलाएं। हर रमज़ान में हमने यही काम किया है। अब की बार हम ये इरादा करें कि कुरान मजीद के मानी और मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। आप जिस आलिम का भी तर्जुमा पढ़ना चाहें पढ़ें, बशर्त यह कि उस आलिम का तर्जुमा आपको समझ में आना चाहिए। जिन आलिमों ने भी कुरान मजीद के तर्जुमे किए हैं वो लोग मेरे और आपसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले लोग थे और ये तर्जुमे आम और ख़ास दोनों किस्म के लोगों के लिए किए गए थे। हर ज़ुबान में कुरान मजीद के तर्जुमे मौजूद हैं। आप जिस ज़ुबान में भी चाहें कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। आइए कुछ कुरान की आयतें मैं आप लोगों के सामने बयान कर दूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद कुरान को समझने के मुताल्लिक कुरान में क्या कहता है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 242, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बयान करता है ताकि तुम इसे समझो। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि कुरान को समझो। आइए दूसरी आयत क्या बयान करती है। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 43, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत यानी बेखबरी की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम समझो कि क्या कह रहे हो। देखिए, यहाँ भी कुरान की तिलावत नमाज में समझ कर करनी चाहिए। सूरा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 2, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है ताकि तुम उसको अच्छी तरह समझ सको। इन तमाम आयतों से साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला इस कुरान मजीद को समझने की ताकीद कर रहा है, ना कि सिर्फ अरबी ज़ुबान में पढ़कर सवाब हासिल करने की। पूरे कुरान मजीद में ये आयत कहीं भी मौजूद नहीं है
کہ اس قرآن مجید کو صرف عربی زبان میں پڑھنے سے ثواب حاصل ہوگا۔ اس قرآن مجید کو جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا، یعنی دین کے صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں بے دینی کے راستے سے ہٹا دے گا۔ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے اس کے بعد ہی قرآن کی بات پر ہم عمل کر سکیں گے۔ جب ہم نے اسے سمجھا ہی نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے قرآن کے مطابق؟ آئیے ایک اور آیت اس متعلق کیا کہتی ہے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلی کتابوں کو ویریفائی کرتی ہے۔ جو بھی اس کتاب پر ایمان لائے گا اس کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی کھلی تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھی راہ دکھانے والی ہے اور حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کے فرق کو کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اسی ہدایت کے لیے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 209 to 210 یعنی 209 سے 210 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو جان رکھو کہ اللہ سب پر حاکم، غالب اور عقل مند ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو چیرتا ہوا فرشتوں کے ساتھ خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ آخرکار سارے معاملات تو اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے صحیح رہنمائی اور ہدایت حاصل کر لی، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس علم کو ہر اس انسان تک پہنچانا ہے جو ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، یعنی اہل وطن تک اسے ہمیں پہنچانا ہے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اینڈ 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے اسے سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ سب انسانوں یعنی ہر قسم کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو اس دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہوں۔
جو لوگ قرآن مجید کو ختم قرآن اور قرآن خوانی تک محدود رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن مجید میں کیا حکم دے رہا ہے، آئیے سنیے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں یعنی عقل مندی کی باتیں نازل کی ہیں، جن سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 to 127، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو کوئی میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ شخص کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں، اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، تو نے آنکھ بند کر دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں تو بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے سخت الفاظ بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جو لوگ بے سمجھے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس قرآن کو اندیکھی کر رہے ہیں، اس قرآن کو دیکھ کر بھی اندھے بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ اور باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اس رمضان کے متعلق، جیسے تراویح کی نماز میں اختلاف نہ کریں، جس کا جتنا دل چاہے اتنی نمازیں پڑھیں، مگر کسی پر انگلی نہ اٹھائے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صرف فرض نمازوں کو مسجدوں میں ادا کریں اور نفل نمازوں کو اپنے اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ مسجد کی چار دیواری کے باہر نماز پڑھنے سے پرہیز کریں۔ گلیوں اور راستوں پر نماز نہ پڑھیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر ہم ثواب حاصل کریں۔ اگر مسجد میں جگہ کم ہے تو دوسری جماعت کر لیں۔ روزوں کا مقصد تقویٰ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے اسی دنیا میں معافی مانگے۔ ریاکاری سے بچیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ راستوں پر کھڑے ہو کر اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ عید کی شاپنگ
کم سے کم وقت میں پوری کریں. پٹاخوں اور شور شرابوں سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین